आज मैं मौजूद हूँ PACC यानी कि पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में। 1959 से लेकर अब तक माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात होती है कि अब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना और चलना, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के टाइज बहुत मजबूत थे। PACC में 1990 तक 5000 स्टूडेंट डेली था। ज़ाहिर हम कॉन्सुलेट के अंडर आते हैं। पहले आपके 11 सेंटर से तकरीबन सियासी ऐसी पेचीदगी आई। पाकिस्तानियाँ बहुत जज्बाती हैं। लिंकन कॉर्नर अमेरिकन एम्बेसी के अंडर है। और लिंकन कॉर्नर होता क्या है? लिंकन कॉर्नर अच्छा, इस वक्त PACC के करंट चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस आज मैं मौजूद हूँ PACC यानी कि पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में। नाजरीन, आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आजकल बहुत इंग्लिश जो है वो नज़र आती है हमारे इर्द गिर्द के अंदर। या तो बर्गर इंग्लिश होती है या तो इंग्लिश होती है। तो आज इस कल्चरल सेंटर में आने का मकसद ये है कि ये कौन सी इंग्लिश सिखाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1959 से यानी कि ऑलमोस्ट 50+ ईयर से ये लोग चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं और क्यों शुरू किया है, अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये आज सीखेंगे। और मुलाकात करेंगे सैयद मखदूम अली रियाज साहब से, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है। चले आए, मिलते हैं, मुलाकात करें। सैयद मखदूम अली रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, PACC एक लेजेंडरी, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब 1959 से लेकर अब तक माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात होती है कि अब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना और चलना, क्योंकि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको भी पता है 5 साल के अंदर वो बंद हो जाती है। तो सर, 1959 के अंदर क्या ऐसा हुआ था कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के टाइज बहुत मजबूत थे इसलिए बनी थी, या ये क्यों बनी थी? ज़ाहिर है 1959 में जो है उस वक्त के कौंसलेट ने और उस वक्त के गवर्निंग बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया कि हम रिलेशन को मजबूत करें और एक कल्चरल सेंटर बनाएं। बेसिकली तो ये कल्चरल सेंटर है 1959 से। और उसके बाद में 1961 में जो उस वक्त की कौंसल जनरल थे, कौंसलेट के नुमाइंदे थे, हमारे गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ एजुकेशन मतलब सिर्फ हम कल्चरल एक्टिविटीज़ के बजाय उस वक्त यहाँ पे एजुकेशन का, खुसूसन इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत कमी थी। अच्छा। तो ये फैसला 61 में हुआ कि कल्चर सेंटर तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू की जाएँ। ठीक है। तो फिर 61 से यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू हुई। चूँकि बेसिकली एक कल्चरल सेंटर है, तो जितने भी कल्चरल के शोबे हैं, मसलन सिंगिंग, वोकल सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, डांस, योगा, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेज, ये सब कल्चरल हम शोबे में आते हैं। फिर हमने PACC ने 2 शोबे बना लिए। अच्छा। एक एजुकेशन और एक कल्चर। ठीक तो है। कल्चर के अंदर ये सारी कल्चरल थिएटर, मुशायरा, डांस, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेज, ये सब कोर्सेज के शक्ल में ये कल्चरल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। ठीक है। और दूसरा शोबा हमारा एजुकेशन था और है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर की बहुत सारी कोर्सेज ठीक। और आइल्स की प्रिपरेशन। अच्छा। और बहुत सारी लैंग्वेज और एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी क्लासेस जो है शुरू हुई थी। दोनों शोबे कल्चर और एजुकेशन इस PACC का हिस्सा है। ठीक है। और PACC आता कौन है? मतलब जिस तरह से कोई ग्रेजुएशन के बाद आता है, या मतलब यूनिवर्सिटी के बाद आता है, या 9th क्लास के बाद आता है, मतलब स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? इसमें कोई ये तय नहीं है। ठीक है। इस तरह तय नहीं है कि ज़्यादातर मैट्रिक के बाद आने लग जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद उनको जब अमली ज़िंदगी में जा रहे होते हैं या मैट्रिक के बाद जॉब के लिए जा रहे होते हैं, और तो उन्हें इंग्लिश की लैंग्वेज की, इंग्लिश राइटिंग की कमी महसूस होती है, तो फिर वो ठीक। PACC आते हैं। ठीक। और PACC
میں 1990 تک 5,000 اسٹوڈنٹ ڈیلی تھا. 5,000 اسٹوڈنٹ ڈیلی تھا. اچھا. کیونکہ اس وقت صرف اردو میڈیم تھا اور یہ چند اسکول تھے ماما پارسی اور یہ وغیرہ. سینٹ پیٹرس. باقی سارا اردو میڈیم ہوتے تھے. تو یہ اردو میڈیم سے جو عملی زندگی میں آتے تھے اور عملی زندگی میں ان کو مشکلات انگلش کی پیش آتی تھی. تو کیونکہ ہم پائنیئر ہیں, پی ایس سی سی از اے پائنیئر. ٹھیک. اور پی ایس سی سی جو ہے پاکستان امریکہ کا بائی نیشنل سینٹر ہے. ٹھیک. تو ظاہر ہے ہم کونسلیٹ کے انڈر آتے ہیں. تو کونسلیٹ کی پالیسی ایجوکیشن, کلچرل پروموشن وغیرہ کی ہے جو ہم یہاں عمل کر رہے ہیں. ٹھیک. ہمارے پی ایس سی سی کے جو ہیں اس وقت 3 سینٹر ہیں. ایک یہ ہے, ایک کریم آباد میں, ایک حیدرآباد میں. اچھا. لیکن پہلے سنا تھا کہ پہلے آپ کے 11 سینٹر سے تقریباً, ہاں, اس کے بعد پھر منیمائز ہو کے 3 ہو گئے. جی ہاں, وہ مختلف شہروں میں تھے. وہاں کوئی نہ کوئی سیاسی ایسی پیچیدگی آئی. تو چونکہ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, امریکن کونسلیٹ کے انڈر ہے, اور مقصد تو ایجوکیٹ کرنا ہے اور کلچر ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس لیے جہاں کہیں ایسا ایشوز آئے تو ایز پر انسٹرکشن بائی کونسلیٹ وہ سینٹرز ہم نے بند کر دیے. ٹھیک. اچھا, جس طرح سے بھی آپ نے بولا سیاسی مسئلے اور بہت سارے اوبویسلی ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں بہت جذباتی ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم ایکسٹریم بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم سب لوگوں کو امریکہ ضرور جانا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جو صرف یہ چاہتے ہوں کہ بھائی مجھے آپ ہم بس امریکہ بھیج دیں, تو ایسا سینٹر تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ امریکہ بھیج دے گا؟ نہیں, ہمارا تو پی ایس سی سی کی جو اس میں امریکہ بھیجنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک. ہم یہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اور کلچرل انسٹیٹیوٹ ہے جو لوگوں کو انگلش اور آئلس کی پریپریشن کراتا ہے. آئل کی پریپریشن کے لیے وہی لوگ آتے ہیں جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے, اور باہر جانے کے لیے چونکہ آئلس ایک شرط ہے اور ہمارے پاس یہ ہم پریپریشن کراتے ہیں. ہمارا کوئی ٹریولنگ ایجنسی یا ریکروٹنگ ایجنسی نہیں ہے کہ ہم, اور نہ کوئی ہمارے پاس اس نظریے سے آتا ہے کہ وہ یہاں پڑھنے کے بعد میں ہم اسے بھیجیں گے. ٹھیک ہے. ہم جانے کے قابل بنا دیتے ہیں, بھیجنے کی ذمہ داری ہماری نہیں. ٹھیک, یعنی قابل بنا دے کہ انٹرنیشنلی کہیں بھی جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں, ظاہر ہے آئلس کی اچھے اس کو مارکس آ جائیں, انگلش اچھی بولنے لگ جائے, تو ظاہر ہے وہ باہر جانے کی جو ایک بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. وہ پی ایس سی سی پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک. اچھا, پاکستان کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت پرانی ہے, تو کیا ایسا سچ میں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن, کیونکہ آپ کے پاس تو وہی جس طرح سے آپ نے کہا ہے 9 میٹرک کے بعد آ رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ 9 میٹرک کے بعد جو وہ بچہ آ رہا ہے اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے, ہمیں سکھانا پڑتا ہے, یعنی کہ پی ایس سی سی کو سکھانا پڑتا ہے؟ نہیں, دیکھیے ہم ایجوکیشن جیسے جو آپ کے نظر میں ہے وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو سمجھ گیا. وہ تو میٹرک, یہ تو ایک ایڈ آن ہے. پہلی سے میٹرک تک, میٹرک کے بعد گریجویشن, وہ تو ایجوکیشنل وہ ان کا آج کی ضرورت کے مطابق ہے نہیں ہے, یہ ایک بالکل الگ سوال ہو گیا. ہم تو چاہے وہ بہت کوالیفائڈ بھی ہے, اس کی انگلش نہیں آتی تو وہ انگلش سیکھنے آتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ہم انگلش لینگویج اور آئلس کی پریپریشن ہم کرواتے ہیں. ایجوکیشن وہ جو ایک کورس سلیبس سے ہمارا جو ہے, یہ ہمارے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. ٹھیک. پی ایس سی سی میں ہمارے پاس یہ آڈیٹوریم ہے, اس کی کیپیسٹی 200 افراد کی ہے. اچھا. اور جتنے بھی پی ایس سی سی کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ اس آڈیٹوریم میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اوپن اسپیس ہے. ٹھیک. 200 سے زیادہ کی کیپیسٹی کا کوئی پروگرام ہے, قوالی, کانسرٹ وغیرہ ہے, تو ہم یہ اوپن اسٹیج کے اوپر کرتے ہیں جس میں یہاں پہ 500 سے 600 لوگ اچھا آ سکتے اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. یہ 200 تک کی کیپیسٹی کا کوئی پروگرام ہے تو وہ ہم یہاں کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس سے زیادہ کہو تو یہ اوپن اسٹیج ہے, اوپن ایریا ہے. جی, اور یہ ایونٹس آپ لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل, وہ تو سارے کلچرل سینٹر ہے. ایونٹس تو مسلسل ہر مہینے ہی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے یہاں یہ لرننگ فیسٹیول کیا, پورے دن صبح سے لے کے شام تک کا یہ لرننگ فیسٹیول تھا. اور یہ فیسٹیول بھی کر کے ہم نے ایجوکیٹ کیا. ٹھیک. اس جو کلچرل ایکٹیویٹی تھی
مگر اس کو ہم نے اس کو بھی ایجوکیشن سے ریلیٹ کیا. یہ ہمارا کمپیوٹر لیب ہے, ٹھیک. یہ اوپن اسٹیج ہے, وہ ایڈمیشن اور یہ بیوٹیشین کا کلاس ہے, اور یہ اوپن اسپیس ہے جہاں ہم سب کرتے ہیں. یہ کمپیوٹر لیب ہے ہمارا, یہ اوپر پورا یہاں سے یہاں تک یہ سارا کمپیوٹر لیب ہے. یہ اوپن اسٹیج ہے, جو 500 650 لوگوں کی کیپیسٹی کا کوئی پروگرام کرنا ہو تو ہم یہاں کرتے ہیں, وہ اسٹیج ہو جاتا ہے. صحیح, وہ اسٹیج ہو جاتا ہے. لرننگ فیسٹیول کیا تھا فل ڈے کا, اچھا, اور یہ سارے لوگوں نے اس کو اسپانسر کیا تھا. ٹھیک. اور یہاں پر لنکن کارنر جو ہے پاکستان میں, ہم ایک ہماری بلڈنگ کے اندر ہے, ایک لیاقت لائبریری میں کراچی میں, حیدرآباد میں داؤد پوتا لائبریری میں. اس طرح سندھ اور کے پی کے اور بلوچستان کے اندر بھی جتنے لنکن کارنرز ہیں وہ پی ایس سی سی کے ہی آرگنائز مینیجر سپروائز کرتا ہے. اور لنکن کارنر ہوتا کیا ہے؟ لنکن کارنر یہ پی ایس سی کونسلیٹ کے اندر آتا ہے. لنکن کارنر امریکن ایمبیسی کے اندر ہے. اچھا, تو امریکن ایمبیسی کے پروگرامز ہیں, لیکچرز ہیں, ورک شاپز ہیں, مختلف ویڈیوز ہیں جو ایجوکیٹ کرنے کی اسپیس ہے. انٹرنیٹ ہے کہ اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنے طور پہ اس کے پاس اسٹڈی کی جگہ نہیں ہے, تو یہ لنکن کارنر وہ جگہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک. اچھا, اس وقت پی ایس سی سی کے کرنٹ چیلنجز کیا کیا ہیں اور فیوچر گولز کیا کیا ہیں؟ چیلنجز تو نہیں ہے, اور نہ ہمارے چیلنجز سے کوئی تعلق ہے. گول ہے کہ ہم جہاں تک لوگوں کو ایجوکیشن کے بعد جو انگلش لینگویج کی کمی ہے یا اس میں کمزوری ہے, وہ یہ سینٹر اس کمزوری دور کرنے کے لیے ایک سروس پرووائڈ کرتا رہا ہے, کر رہا ہے. تو چیلنجز تو کچھ بھی نہیں ہے, گول ہے کہ ہم اس کو وہ کریں. اور چونکہ میں اس ادارے کا صدر ہوں, ایک گورننگ بورڈ ممبر, پوری ایک گورننگ بورڈ ہوتا ہے, اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے. تو اس جو گورننگ بورڈ ہے اس وقت, اس کا میں اس وقت صدر ہوں پی ایس سی سی کا. اور یہاں پہ چیلنج تو کچھ نہیں کہہ سکتے, بس گول ہے کہ ہم, اور پچھلے سال سے 2 سال سے ہم ایک ایونٹ کر رہے ہیں سجرکاری مہم کا. تو ہم مختلف پرسنالٹیز, بیوروکریٹس اور جو بھی اعلیٰ عہدوں پر ہیں ان کو ہم نے بلا کر ان کے ہاتھ سے پودا لگایا. تو میں اور ہمارے پی ایس سی سی حیران ہوا, اس میں سے بیشتر بیوروکریٹس جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ سب یہاں کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. اچھا. کمشنر کراچی کا ہم نے سے پودا لگوایا, انہوں نے بھی کہا کہ میں یہاں کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. چیف سیکرٹری سے انہوں نے کہا میں بھی یہاں کا اسٹوڈنٹ. تو یہ ایک جو آج بیوروکریٹس ہیں, سیکرٹری لیول پہ ہیں یا جو اس پہ ہیں, وہ یہ کریڈٹ پی ایس سی سی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو انگلش لینگویج کی جو ان کی کمی تھی وہ اس نے دور کی, امپاورمنٹ ان کو آئی. اور میں نے جیسا بھی بتایا آپ کو کہ 1990 تک یہاں 5000 اسٹوڈنٹ ڈیلی تھے, اور اس وقت 5000 تھے. اس وقت 5000 اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت صرف اردو میڈیم ہی زیادہ تر تھا. اب چونکہ اے لیول ہو گیا, انگلش میڈیم کے اسکول زیادہ ہو گئے, اور ان سب کے ساتھ ساتھ جب سے کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا تو کمپیوٹر آپریٹ کرنے کے لیے انگلش لینگویج کی جتنی ضرورت ہے, وہ کمپیوٹر کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس نے کمپیوٹر کے کورسز لانچ کیے, تو انہوں نے تھوڑا ایجوکیٹ کیا انگلش میں کہ وہ کمپیوٹر آپریٹ کر سکے. تو ظاہر ہے اب جب اس ایک پیرالل کمپیوٹر کورسز سے انگلش لینگویج کی ان کو نالج ایجوکیشن مل گئی, انگلش میڈیم اتنے زیادہ ہو گئے اسکول, تو ظاہر ہماری رجسٹریشن اس لحاظ سے کم ہوئی. لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے, جو ہمارے پی ایس سی سی کا نام ہے, وہ آج بھی ٹاپ پر ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا سر, آپ کا ماشاء اللہ سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بھی ہے نام, کیونکہ آپ رائٹنگ بھی کرتے ہیں, آپ پوئٹ بھی ہیں, آپ نے ڈرامے بہت سارے لکھے ہیں بیشتر, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہٹ بھی دیکھے ہیں میں نے بھی. سوال یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ابھی جیسے میں راستے میں چل رہا تھا تو لکھا ہوا تھا ٹھنڈ رکھ, مطلب ہم اپنی اردو کی ثقافت کو تو بھول ہی چکے ہیں, تو انگلش تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں تو میرے خیال سے پہلے اردو سیکھنی پڑے گی. تو ایسا سچ میں ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اور ایک دور تھا
جب ریڈیو پہ جتنے بھی ٹی وی اور ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ کی ابتدا جو تھی وہ تو ریڈیو کی اور ہوتی تھی، بالکل تو وہاں پر تلفظ اور الفاظ کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اور ذرا تلفظ اگر ذرا سا بھی خراب ہو تو اس کو کردار نہیں دیا جاتا تھا، آڈیشن لیا جاتا. آج کل تو اداکاروں کا تلفظ اور نام تو چھوڑیے، اردو خبریں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اردو کے ہے نہیں. جیسے ہم نے کہہ دیا کہ کرکٹ کی کامنٹری میں آتا ہے کہ فلاں پلیئر کو اس کی بالنگ نے دھول چٹا دی. اب بتائیے کتنا غیر اخلاقی لفظ ہے دھول چٹا دینا. اور یہ ہمارے ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر دھول چٹا رہے ہیں. بیٹس مین کہنے کے بجائے بلے باز کہنے لگ گئے. تو یہ ٹیلی ویژن پہ نیوز میں اتنی غلط انگلش بولی جا رہی ہے، اردو بولی جا رہی ہے کہ اب ہم ایک بہت کامن جملہ ہو گیا آج کل کہ لگ پتہ جائے گا. اب سب لگ پتہ جائے گا کہہ رہے ہیں، لیکن جو صحیح جملہ ہے وہ ہے پتہ لگ جائے گا. لگ پتہ جائے گا نہیں ہے. لگ پہ کیسے لگ سکتا ہے؟ پتہ سے پہلے لگ کیسے لگتا ہے؟ پتہ لگتا ہے، پتے پہ آپ پہنچتے ہیں تو پتہ پہلے آئے گا. اب آج کل جتنے ڈراموں میں بھی رائٹر لکھ رہے ہیں اور بولا لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا. اس طرح تو جس طرح اردو کا ہو رہا ہے، اور اس میں حیرت ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے بھی جو کرتا دھرتا ہیں وہ ڈرامے کی اس لینگویج کو درست تک نہیں کرتے. اب جو ڈرامے کے مکالمے سن لیتے ہیں لوگ تو وہ اپنی عام زندگی میں بھی وہی کہنے لگتے ہیں. اور حتیٰ کہ جیسا میں نے کہا نا کہ دھول چٹا دی اور اس کو یہ کر دی، اس قسم کے بہت غیر مہذب الفاظ جو ہے وہ ہم کو ٹیلی ویژن کی نیوز میں سننے ملتے ہیں. صحیح بات. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ صحیح ڈائریکشن میں جا پائے گی، یا اس کو کس طرح سے ہم حل کریں؟ یہ دیکھیں، یوتھ سے تو شکایت ہی نہیں کری ہے. یوتھ کو تو جو تربیت ان کے بڑے دیں گے، جو ڈائریکشن دیں گے، یوتھ ادھر جائے گی. اور جیسے ایک لطیفہ بھی ہے کہ ہم آج جو بھی ہیں جتنے بھی بہتر ہیں اس لیے کہ ہمارے جو سرپرست تھے، ہمارے والدین تھے، ایک تہذیب رکھتے تھے. اب ہم اگر تہذیب نہیں رکھتے ہیں تو ہماری آنے والی نسل تو اس کا تو اللہ حافظ ہے. صحیح بات. سر، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت. وہ آپ نے ہمیں دیا، ہمارے ملک کو دیا، اور جس طرح سے آپ اسٹوڈنٹس کو آبویسلی اصلاح بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایز اے پریزیڈنٹ آبویسلی آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جو نظر نہیں بھی آتی. اس کے لیے بھی تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا، اور یہ جو بھی آپ نے ریکارڈ کیا ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ سید مخدوم علی ریاض صاحب کے ساتھ، جو کہ پریزیڈنٹ ہے PACC کے. اچھا ناظرین، آج سیکھنے کو یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن، ایک کلچرل سینٹر جو کہ ایجوکیشن سینٹر بھی ہے اور کلچرل سینٹر بھی ہے، 1959 میں کیوں بنائی گئی، کیوں ضرورت آن پڑی، یہ سیکھا. اور یہ سیکھا کہ یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کلچر سکھا رہے ہیں، امریکہ کا کلچر سکھا رہے ہیں، چاہے ڈانس ہو، یوگا ہو، سنگنگ ہو، انگلش ہو. اب تو یہ ایجوکیشن بھی سکھا رہے ہیں، AI بھی سکھا رہے ہیں، بلاک چین بھی سکھا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، دوسری چیزیں سکھا رہے ہیں جو میں نے ابھی دیکھا. لیکن ناظرین، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ قوم بنتے جا رہے ہیں جس کو اپنی خود کی شناخت نہیں پتہ. ہمیں اپنی اردو نہیں آتی، ہم انگلش کیا سیکھیں گے؟ ہم امریکہ میں کس طرح سے جو ہے وہ رنگ ڈھنگ جائیں گے اگر ہم پاکستانی خود اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اردو سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھنڈ رکھ اور اس ٹائپ کی جو الفاظ ہیں اس کو گریز کرنا پڑے گا. جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ دھول چٹا دی گئی، اس طرح سے ہمیں بات نہیں کرنی، کیونکہ ہماری جس طرح سے ہم بات کریں گے اسی طرح سے ہمارے بچے بات کریں گے، اور ہم اپنی نسل کو خود ہی تباہ کرتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی سیکھا ہم نے کہ 1959 میں یہ پائنیئرز ہیں جنہوں نے انگلش
کلاسز، انگلش کورسز اور انگلش زبان کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کیا. اور اب تو بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، منجن بھی بہت سارے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، بٹ یہ لوگ منجن نہیں بیچ رہے ہیں. یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں 1959 سے لے کر اب تک within the umbrella of the US consulate. لنکن کارنر کیا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا کہ امبیسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کیا لنکن کارنر ہوتا ہے. آپ نے کیا سیکھا آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں، فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں، ٹویٹر یعنی ایکس کی ٹویٹس، پنٹرسٹ کی پنس، لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.